أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है कि आप तमाम सामियात खैर वाफियत से होंगी और इंशाअल्लाह आपकी भरपूर तरीके से द रिवाइव और रमज़ान के तहत जो ये कोर्स आपको करवाया जा रहा है और जो इसका मकसद है और आपका जो होमवर्क है आपने उस पर खुसूसी तवज्जो दी होगी बिहम्दिल्लाह। इसके साथ ही जो आज का हमारी क्लास का शेड्यूल है वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ, अगरचे ये सब आपके पास ग्रुप में भी मौजूद है। आज इंशाअल्लाह हमारा जो जुम्मतुल मुबारक है और तीसरे हफ्ते की हमारी आखिरी क्लास है, जिसके अंदर सूरतुल ज़ुहा आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक, जो कि 11 मुकम्मल आयात हैं इस सूरत की, इंशाअल्लाह उसके अहम नुकात, तजवीद, तफसीर और उसको हिफ्ज़ इंशाअल्लाह हम तजवीद के तहत करेंगे। इसके साथ ही जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि अब तक जो हमने सिफ़ात का बयान पढ़ा और ख़वातीन को जो सिफ़ात लाज़िमा में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश हो रही थी, क्योंकि सिफ़ात आरिज़ा का बयान ज़रा मुख्तसर भी था और उसमें जो कवायद थे, कायदे थे, नून साकिन तनवीन या रॉ के कायदे, लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के कायदे, तो वो इंशाअल्लाह तफ़सीली हैं। तो उसके लिए वैसे तो मैंने इसमें देख रही थी कि अरब हज़रात की रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी, लेकिन चूँकि हमारी सामियात में से अक्सरियत जो है अरबी को नहीं समझ सकती हैं, तो उनके लिए एक उर्दू रिकॉर्डिंग मुझे मिली, तो इंशाअल्लाह भी वो आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी। आप उसको ख़ुद भी सुनिएगा और अभी इसको सुन के आपकी जो लाइव क्लास में जो सवाल हों आप उसको कर सकती हैं। तो ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जा रही है। दौरानिया तकरीबन 15 मिनट का है इसका, और इसमें आप अपने अहम नुकात को नोट करें, क्योंकि कमिंग वीक एक आप लोग का टेस्ट भी है, लास्ट है। तो ये चीज़ आपको समझ में भी आना ज़रूरी है, और इस पर जो है आपको समझ में आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। इसके साथ ही आपके साथ जो है इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ये शेयर करते हैं, इसको सुने और अपने सवालात अहम नुकात इसमें नोट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, हम सिफ़ात कर रहे हैं और हमने सिफ़ात में पढ़ा कि सिफ़ात जो हैं वो दो तरह की होती हैं, सिफ़ात आरदा और सिफ़ात लाज़िमा, या आर्ज़ी सिफ़ात और लाज़मी सिफ़ात। और लाज़मी सिफ़ात जो होती हैं वो हर्फ़ में हर हालत में मौजूद होती हैं, और आर्ज़ी सिफ़ात जो हैं वो किसी सबब की वजह से आती हैं, सबब ख़त्म हो जाए तो वो सिफ़ात भी ख़त्म हो जाती हैं। लाज़मी सिफ़ात जो हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक वो जिनकी ज़िद है और एक वो जिनकी ज़िद नहीं है, और हम अभी वो सिफ़ात कर रहे हैं जिनकी ज़िद है। हमने इसमें जो हमारे पहले जो दो पेयर्स कह लें या पहले जो दो ऑपोजिट्स हैं वो हमने कर लिए थे, ठीक है। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो हैं वो आपके पास पेयर्स में हैं, जैसे हम्स है तो उसका ऑपोजिट है जहर, ठीक है, ये एक पेयर हो गया। तो हर्फ में या तो हम्स होगा या जहर होगा। इसी तरह रिखावा है तो उसका ऑपोजिट है शिद्दा, और इन दोनों के दरमियान में तवस्सुत है। यहाँ तक हमने सिफ़ात लाज़िमा जो हैं वो कर ली हैं। दूसरी तरह की जो हमारी सिफ़ात हैं वो सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा जो हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला बाद में करेंगे। तो आज हमने जो करनी है वो हमारा जो तीसरा जो ऑपोजिट्स है या जो पेयर है इसका, वो हमने करना है, वो है इस्तिअला और इस्तिफ़ाल, ठीक है। इस्तिअला और इस्तिफ़ाल, ये इसके बारे में हम आज इंशाअल्लाह बात करेंगे। अच्छा, यहाँ तक मैं इस वीडियो को पॉज़ करती हूँ, क्योंकि देखें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सिफ़ात का वो तो आपको समझ में आया है, लेकिन उसकी जो किस्में, जैसे शुरू की किस्में हमने पढ़ी थी कि सख्ती, नरमी या आवाज़ में कवी होना या ज़ईफ़ होना, यहाँ तक समझ में। तो यहाँ अब उससे आगे की जो चीज़ें थी जिनके आपको नाम भी, मेरे पास मैसेज आप लोग के आए थे कि हमें नाम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। अब इन हुरूफ को आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि तरकीक और तफ़ख़ीम के जो हुरूफ को मोटा या बारीक पढ़ना, ये समझना बहुत अहम होता है, और अक्सर हम पढ़ते हुए इनका ख्याल नहीं करते। तो इंशाअल्लाह इस हिस्से से आपको यहाँ पर ये मदद मिलेगी। इस्तिअला और इस्तिफ़ाल जो है
یہ ہمارا تیسرا جو ہے وہ پیر ہے، اور اس کو ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ ہے استعلا، استعلا، اس کو استعلا یا استعلا نہیں کہنا، استعلا لفظ ہے، اور دوسرا جو اس کا اپوزٹ ہے وہ ہے استفال، ٹھیک ہے. اور ان کو ہم اپنے عام جو زبان ہے اس میں ان حروف کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اور ان کو ہم موٹے حروف اور باریک حروف کے طور پر جانتے ہیں، ٹھیک ہے. موٹے حروف اور باریک حروف کے طور پہ ہم حروف مستعلیہ کو اور حروف مستفلہ کو جانتے ہیں. تو جو حروف کی یہ جو قسم ہے، یعنی یہ جو تقسیم ہے حروف کی استعلاء اور استفال میں، یہ بیسیکلی کس بنیاد پر ہے؟ یہ جو آواز کی جو ڈائریکشن ہے، آواز کی جو سمت ہے، اس کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں آواز کی سمت کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے. تو بہرحال جو آپ کے موٹے حروف ہیں وہ کون سے ہیں، یہ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے. ہمارے پاس 7 موٹے حروف ہیں، 7 حروف جو ہیں وہ ہمارے موٹے حروف کہلاتے ہیں، اور باقی تمام حروف جو ہیں وہ باریک ہیں. یہ جو 7 موٹے حروف ہیں ان کا ایک مجموعہ یہ ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں، خص، ضغط، قذ، ٹھیک ہے، خص، ضغط، قذ. تو ایک اچھا، یہ مجموعے کے حساب سے یہ بات میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرواتی بھی چلوں، جو کہ میں اپنے متعدد سیشن میں بتاتی رہی ہوں. جو ہماری آن سائٹ طالبات ہمیں جوائن کرتی ہیں ان کو بھی اس چیز کی طرف ضرور رغبت دلوائی جاتی ہے کہ آپ جب بھی ہم عربی میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کتب ہوتی ہیں، جب حروف ہوتے ہیں تو ان کو اشعار کے ذریعے، کسی مجموعے کے ذریعے یاد کرتے ہیں. اگر کوئی 15 حروف ہیں یا 17 حروف ہیں یا 7 کسی بھی ورڈ کے کوئی حروف آ رہے ہیں، تو اکثر ہم پڑھتے پڑھتے ان میں سے 2 4 ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اشعار کی صورت میں یاد کریں یا مجموعے کی صورت میں یاد کریں. ان میں اگر آپ نے یہ مجموعہ یاد کر لیا تو جتنے حروف آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے حروف ہیں یہ موٹے حروف ہیں، اور کبھی بھی میں وہ غلطی نہیں ہوگی کہ موٹے حروف کتنے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا مجموعہ ہو گیا. دوسرا، آپ اگر اس کو اس طرح سے نہیں یاد کرنا یا آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو سمپل آپ اس طرح سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہ 4 حروف حروف تہجی میں ایک ساتھ آتے ہیں. کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا اور ظا. یہ ہمارے پاس الف با تا سا میں ایک ساتھ ہی ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی. صاد، ضاد، طا اور ظا. ان کے علاوہ ہمارے پاس 4 حروف اور ہیں، اور وہ ہیں قاف، غین اور خا، ٹھیک ہے. تو جن کو یہ خصہ، ضغط، قذ یاد نہیں ہو رہا وہ سمپل اس کو یاد کر سکتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین، خا. صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین، خا، ٹھیک ہے. اچھا جی، باقی جتنے بھی حروف ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ ہمارے باریک حروف ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو آواز کی جو سمت ہے اس کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ ان کا تعلق آواز کی سمت سے ہے، تو حروف مستعلیہ، مستعلیہ کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی کس سے؟ اعلیٰ سے یا علو سے، ٹھیک ہے. اور علو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا، اوپر اٹھنا. تو یہ جو آپ کے حروف مستعلیہ ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ جو آواز ہے وہ اوپر کے تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. حرف کی آواز اوپر کے تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، جبکہ یہ جو حروف ہیں حروف مستفلہ یا استفال والے حروف، ان کی آواز اوپر کے تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی. تو یہ ان میں فرق ہے. اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ حروف میں آواز جو ہے وہ اوپر کے تالو کی طرف بلند ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی، تو استعلاء، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ استعلاء کا معنی ہے بلند ہونا یا اوپر اٹھنا، ٹھیک ہے. اعلیٰ یا علو کا جو لفظ ہے اس سے یہ ہے. اور اس میں استعلاء والے جو حروف ہیں ان میں جو زبان کا پچھلا حصہ ہے جس کو ہم اقصی لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو زبان کی جڑ ہوتی ہے جو ہمارے حلق کے اندر ہوتی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا مخارج میں کہ جو آپ کی غین اور خا ہے وہ اوپر والے حلق میں ہوتی ہے، اور اوپر والا حلق جو ہے وہ کس کا ایریا ہے؟ زبان کی جڑ اور نرم تالو کا، ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ کا ادنی الحلق میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو زبان جہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے، جو موویبل پارٹ ہے زبان کا جو ہم ہلا سکتے ہیں، اس میں سب سے پیچھے والا جو حصہ ہے، سب سے پچھلا حصہ، اس کو کہتے ہیں اقصی لسان، جو کہ قاف اور کاف کا مخرج بھی وہیں پہ ہے. تو یہ جو آپ کی اقصی لسان ہے، ان حروف کی ادائیگی میں اقصی لسان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے. حروف استعلاء جو ہیں، استعلاء کے جو حروف ہیں ان میں اقصی لسان یا زبان کا پچھلا حصہ اوپر تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اس بلند ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آواز بھی اوپر تالو کی طرف بلند ہوتی ہے،
ठीक है, आवाज़ भी ऊपर तालु की तरफ बुलंद होती है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो इसमें ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं? आवाज़ की डायरेक्शन, कि आवाज़ जो है वो ऊपर की तरफ बुलंद हो रही है, ठीक है। तो हरूफ मुस्तालिया जो हैं, जो इस्तिला वाले हरूफ हैं या मोटे हरूफ हैं, उनमें जो हमारा तालु है वो ऊपर की तरफ उठता है। सॉरी, जो हमारा ज़बान की जो पिछला हिस्सा है, ये भी देख लीजिए, ये जो बिल्कुल आपका क़ाफ और काफ का मखरज है, जहाँ पर ये जो जगह है, ठीक है, ये आपकी अक्सा लिसान है। बाकी ये जो नीचे है ये बेसिकली ज़बान की जड़ होती है। अगर आप इस्तिलाही यानी जो आपकी प्रॉपर तजवीद के जो टर्म्स हैं उसके हिसाब से बात करें तो जो आपकी ज़बान की जड़ है हम उसका लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बेसिकली हमारी अक्सा लिसान है। लेकिन आम ज़बान में हम कह देते हैं कि ज़बान की जड़ को ऊपर उठाएं या ज़बान की जड़ को ऊपर करें मोटा करने के लिए। लेकिन जो सही बात है वो क्या है कि अक्सा लिसान जो है वो हमने ऊपर उठानी होती है। ज़बान की जड़ है वो उससे पीछे होती है, जिसको हमने जज़रुल लिसान कहा था, अगर आपको पिक्चर याद हो। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बात बताती चलूँ कि वैसे जब हम अरबी के हिसाब से तजवीद पढ़ रहे होते हैं, जो अरबी कुतुब से, वहाँ पे ज़बानों के अक्सा लिसान, वस्ते लिसान, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या दाँतों के भी नाम होते हैं, सनाया उलिया, सनाया सुफला। लेकिन चूंकि हमारा कोर्स बहुत ही बेसिक है और हमें हमारे पास जो फॉर्म्स आप लोग के आए थे, हमें उससे अंदाज़ा है कि हमारे पास अक्सर वो ख़वातीन हैं जिन्होंने इससे पहले तजवीद को इस तरीके से नहीं पढ़ा। तो इसलिए उनके लिए सहल से सहल अंदाज में हमने तजवीद की जो शुरू की बेसिक चीज़ें थी उनको समझ की तरफ आपके लिए जाना ज़रा सा आसान होगा। यहाँ इस वीडियो में जो चीज़ आप लोग ने समझनी है वो ये बात है कि जो हरूफ का एक निकलने का मखरज तो एक ही होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसके अंदर इस्तिला या इस्तिफ़ाल का जो फ़र्क है, यानी कि तफ़ख़ीम और तरग़ीब, हरूफ को पुर या मोटा पढ़ना, वो किस वजह से है, वो फ़र्क आप लोग को आपके ज़हनों में अज़बर होना चाहिए। तो जो आपकी ज़बान का सबसे पिछला हिस्सा है जज़रुल लिसान, ठीक है, इससे पीछे जो है वो आपका जज़रुल लिसान है। तो हमने जो लिसान के मखारिज पढ़े थे वो इससे आगे पढ़े थे। इससे आगे हमने अक्सा लिसान, वसतुल लिसान और तरफ़ुल लिसान 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ज़बान को। तो ये जो ज़बान का पिछला हिस्सा है अक्सा लिसान, ये बेसिकली हमारा इसमें ऊपर तालु की तरफ बुलंद होता है, ज़बान की जड़ नहीं बुलंद होती, ठीक है। बहरहाल आम अल्फाज में हम अक्सर कह देते हैं कि ज़बान की जड़ को ऊपर उठाएं। बहरहाल अच्छा जी, तो ये आपकी जब ज़बान की ये जो अक्सा लिसान का जो हिस्सा है ये जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, आपका जो हल्क है वो तंग हो जाता है। ये जो आपकी हल्क की जगह है ये तंग हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक ये क़ाफ की है और एक हा की है। हा जो है वो बारीक हर्फ है और क़ाफ जो है वो मोटा है। क़ाफ में हमारी जो अक्सा लिसान है वो ऊपर उठी हुई जगह तंग हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें हा में तो ये जगह आपको खुली खुली महसूस हो रही है, ठीक है, ये जगह खुली खुली है, जबकि क़ाफ में ये जगह तंग हो गई है। क्यों? क्योंकि ज़बान जो है वो पीछे से ऊपर उठी हुई है, तो हल्क तंग हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है ये नीचे हो जाता है, ज़बान दरमियान से नीचे हो जाती है, ठीक है। जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि ज़बान स्ट्रेट है, ज़बान कहीं से भी ऊपर नहीं उठी हुई, ना ही कहीं से नीचे हुई हुई है, ठीक है। तो अक्सा लिसान को ऊपर उठाने से जो हल्क की जगह है वो तंग होगी, एक बात, और ज़बान दरमियान से नीचे हो जाएगी, डिप हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से अब क्या होगा कि आवाज़ जो है वो कहाँ जाएगी, मुंह के ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर वाले तालु की तरफ आवाज़ जाएगी, ठीक है। जैसे ये आपको एरो में नज़र आ रहा है कि आवाज़ जो है वो इस तरह से ऊपर तालु की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ का ऊपर बुलंद होना है इसकी वजह से आवाज़ में एक गूंज पैदा हो जाती है। जब भी आवाज़ किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है तो आवाज़ में गूंज पैदा हो जाती है। जैसे जब आप 2 पहाड़ों के बीच में आवाज़ लगाते हैं किसी को, जैसे आप कहते हैं 2 पहाड़ों के बीच में सुनो, तो वो क्या होता है, आवाज़ वापस टकरा के वापस आती है, उसमें गूंज पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जब आवाज़ ऊपर तालु से टकराएगी और वापस आएगी तो आवाज़ में गूंज पैदा हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इस्तिला, ठीक है। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मस्जिद में जो गुंबद होता है, ठीक है, तो उसमें भी यही होता है। जब हम ये जो गुंबद है उसका बनाने का असल मकसद क्या है कि जब पहले ज़माने में माइक्स और स्पीकर्स वगैरह नहीं होते थे तो ऊपर की तरफ ऐसे जब अजान दी जाती थी और वो यहाँ से टकरा के ऐसे वापस आती थी तो आवाज़ जो है वो गूंजदार आवाज़ पैदा हो जाती,
ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی ہے، آپ سمجھیں کہ یہاں پر بھی یہ تالو جو ہے یہ اس ڈوم کا کام کر رہا ہے یا اس گنبد کا کام کر رہا ہے. جب آواز اوپر اٹھتی ہے تو پھر آواز ٹکراتی ہے تالو کے ساتھ اور اس میں ایکو یا گونج پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرف کی آواز موٹی سنائی دیتی ہے، جس کے ساتھ آواز جو ہے حرف کی وہ اوپر اٹھتی ہے اور آواز میں گونج پیدا ہو جاتی ہے یا گونجدار آواز پیدا ہو جاتی ہے. اس کو استعلاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جن حروف میں استعلاء نہیں ہوتا ان میں کیا ہوتا ہے؟ استفال. استفال کا کیا مطلب ہے؟ استفال جو ہے وہ سفلا سے ہے، سفلا سین فا لام. اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے ہونا، پست ہونا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اسفل سافلین. ٹھیک ہے، تو اسفل سافلین کا کیا مطلب ہے کہ یعنی نچلوں سے بھی نچلا. تو یہ جو ہے اس کا مطلب یعنی اس روٹ کا مطلب کیا ہے؟ نیچے ہونا یا پست ہونا. تو اب اس میں کیا ہے کہ اقصی لسان جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھتی، وہ نیچے ہی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے آواز بھی جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھتی بلکہ آواز بھی نیچے ہی رہتی ہے اور سیدھی. اب اس میں جو آواز کی ڈائریکشن ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آواز منہ سے باہر کی طرف جائے گی، آواز منہ سے باہر کی طرف جائے گی، اوپر کی طرف نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی جو چینج آف یہ جو دونوں میں جو ڈائریکشن کا جو فرق ہے، یہ حروف مستعلیہ میں آواز اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس میں گونج پیدا ہوتی ہے، جبکہ حروف استفال جو ہے ان میں آواز سیدھی منہ سے باہر کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتی. یہ اس کا فرق ہے جس بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زبر ان کو موٹا کرنے کے جو سب سے زیادہ موٹا ہے وہ الف مدہ والا ہوگا، اس کے بعد پیش والا، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. لیکن یہ سارے ہر حالت میں ایون زیر کے ساتھ بھی موٹے ہی پڑھے جائیں گے، باریک نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے استفال والے حروف ہیں وہ ویسے تو باریک حروف ہی ہیں، سارے حروف مستفلہ ہی کہلائیں گے، استفال والے ہی کہلائیں گے. لیکن ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کبھی کبھی پر بھی پڑھا جاتا ہے اور ان کا بھی آپ کو پتہ ہے. جیسے الف جو ہے وہ موٹے حرف کے ساتھ آئے تو موٹا ہو جاتا ہے. لفظ جلالہ کا لام کچھ سچویشن میں موٹا ہو جاتا ہے اور را بھی کچھ سچویشن میں موٹا ہو جاتا ہے. لیکن یہ استفال کے ہی حروف ہیں جن میں کبھی کبھی تفخیم کی جاتی ہے یا ان کو موٹا کیا جاتا ہے، لیکن ان کو حروف مستفہمی صفت ہے. باقی جو ہے یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک، لیکن یہ حروف استعلاء نہیں کہلا سکتے. اچھا جی، آگے ہم تے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہاں تک جو سمجھانے کا بیسک کانسیپٹ تھا کہ حروف کا جو تفخیم ترقیم اور جو صفات لازمہ کہاں پر موجود ہو رہی ہیں، اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر لنکس بھی اگر آپ عربی کے چاہیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. یہاں تک اگر آپ کا جو صفات کا ایک کانسیپٹ ہمارا پورا ایک بیان تھا اس پورے ہفتے کا، اگر وہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں. پھر ہم اپنے اگلے جو ہے ترجمے کے اوپر چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا آج ہماری سورۃ الضحیٰ ہے، اور سورۃ الضحیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے، پہلے ہم اپنا وہی جو ترتیب ہے کہ لفظی با محاورہ ترجمہ ساتھ ساتھ کریں گے. اور آپ نے جو اب تک مخارج پڑھے ہیں، یعنی کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ صفات کا بیان پڑھا، ہم نے صفات میں سے قبل ہم نے مخارج کا بیان پڑھا، جو اصول مخارج تھے. تو ان کے تحت اب آپ اپنے حروف کو امپروو کریں، چاہے آپ لوگ کے مائک میوٹ ہوں لیکن آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں جیسے کہ آپ کو ہر کلاس میں کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ. اچھا، اب یہ قرأت میں یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں جیسے اکثر قرأت میں ضاد کے ساتھ یعنی کہ دال بعد میں آتا ہے، اور عرب کی قرأت اگر آپ سنیں گے والضحیٰ دال، دال پہلے پڑھا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے یہاں کے قرآن حضرات غلط پڑھتے ہیں یا وہاں کے. یہ سب قرأت
کہ کچھ حروف میں اس طرح سے فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ نکلتے وقت کی، قسم ہے دھوپ نکلتے وقت کی، یہاں واو قسمیہ ہے، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی۔ واللیلی، واللیلی یہ بھی قسمیہ ہے، اور رات کی، اذا جب، سجا وہ چھا جائے۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی فرق دیکھیں، پڑھ رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ کہ کون سے حروف میں سیٹی آ رہی ہے، کون سے حروف تفخیم کر کے پڑھا جا رہا ہے، ترقیق کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیسی صفت آ رہی ہے۔ ہونٹوں کے اپنے جو ہم نے مخارج میں پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے اگر آپ صحیح رکھیں گے تو مخرج آپ کا صحیح ادا ہوگا۔ واللیلی، اور قسم ہے، اذا جب، سجا وہ چھا جائے، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک، ما نہ نہیں، ودعک چھوڑا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، وما اور نہ ہی، قولا قوف کاف فرق، قولا وہ ناراض ہوا۔ دوبارہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، ما ودعک، ما نہ، بوکا آپ کے رب نے، وما اور نہ ہی، اولا آپ کو نہ چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ انشاءاللہ بھی اس کی جب تفسیر کریں گے تو پوری صورت کا ایک جو خلاصہ بیک گراؤنڈ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ، وَلَل واو، وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً آخرت، خَيْرٌ لفظ میں نے مفرد پڑھا ہے تو خیرن پڑھا ہے، اور اگر ملا کر پڑھوں گی تو خیر لک آگے مل رہا ہے، خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، کا اب پہلے ہم نے قو دیکھا، قوف یہاں کا، لکا آپ کے لیے، من الاولا، من الاولا دنیا اولا کا جو ترجمہ ہے وہ دنیا سے ہو رہا ہے۔ دوبارہ لفظ اس کا ترجمہ دیکھیے، وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً آخرت، خَيْرٌ لَكَ خَيْرٌ بہتر ہے، لَكَ آپ کے لیے، مِنَ الْأُولَى دنیا سے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ، وَلَسَوْفَ اور جلد ہی اور ان قریب ہی، یعطیک، کا تا کے ساتھ جو ورڈز ہوں گے ان کے ترجمہ الگ ہوگا، اور تو کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان کا مطلب الگ ہوگا۔ یعطیک دے گا آپ کو، عطا کرے گا آپ کو، ربک رب آپ کا، ربک رب آپ کا، فترضی، فترضی تو آپ خوش ہو جائیں گے، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، وَلَسَوْفَ اور جلد ہی، یعطیک دے گا آپ کو، عطا کرے گا آپ کو، ربک رب آپ کا، فترضی تو آپ خوش ہو جائیں گے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، اور جلد ہی ان قریب ہی آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ علم کیا نہیں، یا حمزہ استفہام ہے، علم یجد مخارج پہ بھی ساتھ ساتھ فوکس کریں، لوگ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، فآوا بس اس نے ٹھکانہ دیا، علم کیا نہیں، ایمن یتیم، فآوا بس اس نے ٹھکانہ دیا،
کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا؟ ووجدک، ووجدک، اکثر میں یہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹ آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آن سائٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایسے حروف کو ساکن کر دیتے ہیں، ووجد کا، ووجد کا. اور شروع میں ہم نے یہ جب مخارج کا بیان پڑھ رہے تھے تو یہ بات پڑھی تھی کہ یہ لحن جلی ہوتا ہے، یعنی کہ ساکن حروف کو متحرک کر دینا یا متحرک حرف کو ساکن کر دینا. تو حرکات پہ بہت اپنا دھیان رکھیں کہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے. وَوَجَدَكَ، اور اس نے پایا آپ کو ضَالًّا، بے خبر، فَهَدَى، تو اس نے ہدایت، وَوَجَدَكَ، اور اس پایا کو اس نے ہدایت دی، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی. عائلن، عین کے مخرج پہ فوکس کریں. عائلن، مال سے محروم. عائل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مال سے محروم ہو، جس کے پاس مال نہ ہو. فَأَغْنَى، تو اس کر دیا، غنی کر دیا، مستغنی کر دیا. وَوَجَدَ، آپ کو عائلا، مال سے محروم. فَأَغْنَى، تو اس نے مالدار کر دیا. محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا. اما یتیم، یتیم، فلا تقہر، تقو، قوف کا قلقلہ، کیونکہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اس میں قلقلے کی آواز پیدا ہوتی ہے. اور یہ ہا اور ہا کا فرق بھی یہاں پر دیکھیں. فلا تقہر، بس تم بس تم سختی نہ کرو، بس نہ تم سختی کرو. فاما، بس لیکن، الیتیم، یتیم، پر سختی نہ کرو. وَأَمَّا، اور لیکن، وَالسَّائِلَ، سائل. وَأَمَّا السَّائِلَ، اور لیکن سائل. فَلَا تَنْهَرْ، فَلَا تَنْهَرْ، تو مت تم جھڑکو. فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا، اور لیکن، بِنِعْمَتِ، بِنِعْمَتِ، با کے حروف مخرج پہ غور کرے. با، بِنِعْمَتِ، نعمت کو، ربک، تمہارے رب کی، ربک، تمہارے رب کی. فحدث، تو آپ بیان کیا کرو. فحدث، تو آپ بیان کیا کرو. با محاورہ ترجمہ کیا، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو. سبحان اللہ، یہاں رب اپنی نعمتیں بھی دے رہا ہے اور اس بات پر کہہ بھی رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. تو یہاں تک ہمارا جو لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہے وہ یہاں تک پورا ہوتا ہے. یہاں سے اب ترجمہ انشاءاللہ کریں گے، اور یہ جو ہماری ورک شیٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس میں خود اس کا ترجمہ کریں، لفظی کریں، با محاورہ کریں. لفظ سمجھ میں نہیں آئے وہ پھر آپ جو ہے یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں جب تک آپ کے لیے ریکارڈنگ کو روکا جا رہا ہے، تاکہ آپ آرام. بارک اللہ فیک، احسنتی، ماشاء اللہ. اچھا، اس سورہ ایک اگر جو تعارف ہے وہ آپ لوگ کو جو شروع میں ورک شیٹ دی گئی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کے اہم نکات کو، اس کا جو پورا ایک تعارف آتا ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے خلاصتاً اس سورت کا جو ایک شان نزول ہے، کہ اس کے بارے میں بخاری و مسلم شریف کی روایت جو کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی اور اس میں خون جاری ہوا. تو آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی، اور جو
کچھ تجھے تکلیف پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے کیا غم۔ اچھا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے تک جو ہے جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے، تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور بعض دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک رات تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو وہی کی تاخیر کا ذکر نہیں ہے، لیکن زیادہ اقرب تھا وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت، تو مشرکین نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کرنی شروع کر دی، تو اس پر سورۃ الضحیٰ کا نزول ہوا۔ اچھا، ان تمام چیزوں سے قبل اگر ہم اس صورت میں دیکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں نکات ملتا ہے۔ اس پوری صورت میں دیکھا جائے تو صرف 11 آیات ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مرکزی مضمون اگر ہم دیکھیں ہمیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شاندار مستقبل اور عظیم عنایات کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو ایک سماجی ایک سوشل ایکٹیویٹی کے طور پہ کہہ لیں کہ عدل اور انصاف کے قیام کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اب اس پوری بات کو اگر ہم اس پیراگراف میں دیکھتے ہیں، آپ اپنے سامنے جو آپ کے نوٹس ہیں، آیات ہیں، ان کو کھول کے رکھیں تب یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی 5 آیات کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ رات کے بعد دن آتا ہے، تو وہی کا تعطل، وہی کا رک جانا ایک عارضی ٹمپریری طور پر ہے، اور آپ کا مستقبل جو ہے شاندار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم 6 سے 8 تک کی آیات پہ غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو یہ چیز بتائی کہ ماضی سے شاندار مستقبل پر جو دلائل ہیں ان کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، وہ 3 دلیلیں یہاں پہ دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم تیسرے پیراگراف میں دیکھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک میں ہے، تو یہاں پر تحدیث نعمت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو ایک سماجی عدل انصاف کے لیے ایک علم بردار بننا ہے اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ قیام مکہ کے دور میں جب تقریباً 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی وحی، تو اسلام کی جو دعوت کا ایک سلسلہ تھا وہ خفیہ طور پر تھا، اور وہ مختصر وقفہ فترۃ الوحی کے بعد دوبارہ نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو بعض روایات جو کہ بخاری شریف کی روایات ہے، کتاب التعبیر باب پہلا باب حدیث کا ریفرنس بھی یہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ تقریباً یہ 15 سے 20 دن کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے، تو جبرائیل امین آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات لے کر آئے اور آپ کو اس کے اندر جو ہے تسلی دی گئی۔ اچھا، اس کے اگر ہم پہلے پیراگراف کے اندر ایک اگر غور کرتے ہیں، اس کی آیات پہ غور کرتے ہیں جو کہ آیت نمبر پہلی سے اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح رات کے بعد دن کا آنا لازمی اور یقینی ہے، جس طرح رات انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور دن کی تھکان اتارتی ہے، اسی طرح سے وحی کی آمد میں یہ وقفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جمی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہے۔ تو پہلے ان چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں، اور ان چیزوں کی قسموں کے بعد پھر یہ چیز بتائی گئی کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو یہ مشکل کا ایک دور انہیں لگ رہا تھا، ایک پریشانی لگ رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ایک آسانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اگر ہم دوسرے پیراگراف کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ماضی کی 3 دلیلوں کے ساتھ جو مستقبل میں آنے والی 3 نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو خود ان کی زندگی کے جو ماضی کے واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر مستقبل کے لیے تسلی کا ایک جو ہے سامان فراہم کیا گیا۔ وہ ماضی کیا تھا کہ علم یجد کا یتیمن فآبا، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی کہ یہاں پر آپ ان تینوں باتوں کو غور و فکر سے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے کہ پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے، ماضی بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا حال تھا کہ جب آپ یتیم تھے، کوئی آسرا نہیں تھا، تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواقف جو راہ تھی اس میں اس کا معلوم نہیں تھا، یعنی کہ پھر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہدایت کو بخشا۔
اس کے ساتھ ہی آگے بتایا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادر محتاج تھے اور پھر مالدار کر دیا۔ تو یہاں پر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس حصے میں ماضی کے تین تین حقیقتوں سے جو مستقبل کا شاندار یعنی کہ مستقبل ایک شاندار ان کو ملنے والا تھا، اس کے اوپر دلائل ہیں۔ تو ان تمام کے ذریعے یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناواقف رہا تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی نعمت سے نہیں نوازا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور نادار تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے حضرت خدیجہ سے جو ہے ایک مزاربت پر مبنی تجارت کے ذریعے آپ کو امیر اور مالدار نہیں کیا؟ تو لہٰذا ماضی کے یہ حالات شہادت دے رہے ہیں کہ مستقبل بھی نہایت ہی شاندار ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم نقطہ بھی ہے، ایک بہت اہم پوائنٹ بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد نا آسانی آتی ہے۔ اگر انسان ابھی موجودہ دور کی چیزوں کے اوپر ہمیشہ بس ناشکری ہی کرتا رہے کہ میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو ہر انسان اگر اپنے ماضی میں جھانکے تو اس کو یہ بات اچھے سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ماضی سے جو اسٹرگل انسان کرتا ہوا آتا ہے، تو ایک ٹائم میں آ کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسانیاں ضرور پیدا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے عوض ضرور وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان اپنا جو ہے اپنے ماضی پہ غور کرے اور اپنے حال پر خوش ہو، تو یہ ہمارے لیے اس بات میں ایک نقطہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے آگے آیات کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ ہم نے پہلے نا اس پوری بات کو پوری صورت کو ایک خلاصے کے طور پہ ہی سمجھنا ہے کہ یہ جو نکات ہیں کیا ہے۔ تو ب یہ نعمتیں بتا دی، ماضی سے مستقبل کو کنیکٹ کر دیا۔ آگے جو تیسرا پیراگراف ہے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین طرح کی ہدایت دی گئی۔ پہلی کیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ لہٰذا تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ یتیم کے ساتھ سختی نہ کی جائے، سائل یعنی کہ مانگنے والے کو نہ جھڑکا جائے، تحدیث نعمت کی جائے یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کا مسلسل چرچا کیا جائے۔ دیکھیں یہ بات قرآن کریم کے متعدد مقامات پر فرمائی گئی، بتائی جاتی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں ان چیزوں کو اس کی دین کی بلندی کے اوپر ہی لگایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا ایک اسٹرکچر دے کے بنایا ہے، پورا ایک خلیفہ کی ذمہ داریاں دے کے اس کو زمین ارض پہ بھیجا ہے، اور اللہ نے اس کی باڈی پارٹس کو خود اس طریقے سے بنایا، اس کے ہاتھ دیکھ لیں، پیر دیکھ لیں، جیسے کہ سابقہ صورت میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین کہ انسان کی خود باڈی کے جو ایسے پارٹس ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی طرف توجہ دلوائی، اور پھر ان اعضاء کا اگر آپ استعمال اللہ کے کلمے کی بلندی کے بجائے اللہ کی نعمتوں کے خلاف ہی کرتے ہیں، تو بتائیں اس کے اندر پھر نقصان کس کا ہے؟ تو یہ نقطہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، اور یہ قرآن کا ایک واضح اصول ہے متعدد حدیث میں کہ اگر آپ اپنی نعمتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان میں زیادتی چاہتے ہیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مسلسل انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اور انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر ہی لگایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ دعوت تبلیغ تحدیث کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جو ایک سماجی عدل و انصاف یعنی کہ سوشل جسٹس کے قیام کے لیے کمزور طبقات کے لیے اعلیٰ اخلاق کا بدستور مظاہرہ کیا جائے۔ یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ دین صرف عبادات نہیں ہے بلکہ سوشل عدل و انصاف جو کہ اس کے اوپر پورا ایک سماج کی بنیاد ہے، اس کے اوپر توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ اب یتیم پہ سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، یہ ایسے ہیں کہ یہ اس کا تعلق ہمارے سماج سے ہے۔ اگر اس طبقے کی مدد نہیں کی جائے گی، اس طبقے کو ویسا فیسلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا، تو یہی وہ لوگ جو نا انصافی کی وجہ سے آگے بڑے بڑے جرائم کا جو ہے ارتکاب کریں گے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے
اگر ہم پاکستان کی ہی مثال لے لیں، چونکہ ہم پاکستان میں یہاں پر موجود ہیں، مختلف شہروں کے مختلف احوال ہیں، جو جتنا بڑا ہے، جہاں ڈائیورسٹی زیادہ ہے، وہاں جب لوگوں کے مسائلوں کو حل نہیں کیا جاتا تو وہاں آپ دیکھیں کہ جرائم کتنے کھلے عام ہیں۔ کسی ایک سٹی کے حالات اگر آپ معلوم کر لیں کہ وہاں پہ تو جرم کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں کہ ظاہر یہ ایک تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اپنی ذمہ داریاں ہم پوری نہ کرنے کی وجہ سے، پھر عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہر شخص ایک دوسرے کا مال غصب کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جب لوگوں کے حقوق ان کو ملیں گے، ان کے رائٹس انہیں ملیں گے، اور ان کے لیے انصاف کے دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ہے ظالم کو بھی یہ پتا ہوگا کہ اگر میں ظلم کروں گا تو اس کی سزا مجھے ملے گی، مظلوم کو بھی پتا ہوگا مجھے انصاف ملے گا، تو وہ معاشرہ پھر عدل و انصاف پر مبنی ایک اچھا معاشرہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کا یہاں پر یہ کہنا یہ بڑا خوبصورت انداز میں ہے، جس کی طرف انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے کہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں نا، اس کی توجہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم الفاظ میں سمیٹا۔ یہ قرآن کریم کا سمجھ لیں اعجاز ہے کہ کم الفاظ میں پوری بات کو، پورے معاشرے کو، پوری ہر چیز کو سمیٹ دینا۔ تو یہاں پر ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے ان چیزوں کی طرف بھی پہلے آپ کو جو نعمتیں عطا کی گئی ان کا ذکر کیا گیا، پھر ان تین باتوں کو حکم دیا گیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ امت مسلمہ کے لیے احکام ہے کہ اب یہاں پر یہ جو ورڈ ہے نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ تقہر کا جو لفظ ہے یہ قہر کے معنی میں ہے، یعنی کہ غلبہ اور جو ایک جبری تسلسل ہوتا ہے نا، اس تسلط کے معنی میں ہے۔ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر اس کے اموال حقوق پر اس طرح مسلط نہ ہو کہ اس کا حق ضائع ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی، اور اس کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ جیسے کہ حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہتر گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسن سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور تفسیر مظہری میں بھی اس بات کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ جو آخر میں الفاظ استعمال کیے گئے نا، تقہر و تنہر، یہ ان کے ایک الگ ہی معنی ہے اگر آپ عربی حساب سے دیکھیں۔ اب یہ جو دوسرا حکم ہے کہ تنہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو تنہر جو ہے نہر سے مشتق ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زجر اور جھڑکنے کے۔ تو سائل کے معنی ہے سوال کرنے والا، تو اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی کا مال کا سوال کرے، اور وہ بھی جو علمی تحقیق کا سوال کرے۔ دونوں کو جھڑکنے ڈانٹنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ کوئی علمی سوال کر رہا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے علم کے بارے میں، اور آپ اس کو جھڑک دیں کہ نہیں ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں تو آپ کو وقت نہیں دے سکتا، تو انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا اس کو کس طریقے سے منع کرنا ہے، اس کا بھی دین اسلام میں بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ یا کوئی شخص ہے کسی مال کا سوال کر رہا ہے، ضرورت مند ہے، اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ صاحب مالدار ہیں، تو آپ اس کو ضرور عطا کریں، کیونکہ مال رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ کے لوگوں کے اوپر اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے یہاں پر، اور یہی بات متعدد جگہوں پہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، اگر نہیں بھی دے سکتے تو نرمی سے عذر کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی علمی سوال کرتا ہے تو جواب میں سختی اور اس کے اندر ایک ترشی نہیں ہونی چاہیے، نرمی اور شفقت سے جواب دینا چاہیے۔ تو یہاں یہ نکتہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بحیثیت استاذ بھی، ماں کی نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے، یا آپ کا شاگرد آپ سے سوال کرتا ہے، یا کسی بھی ایک لیول پر آ کر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، اگر آپ کو اس کا علم ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں، اگر آپ کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو نرمی اور شفقت کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور یہ بات دیکھیں کہ آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو حدث تحدیث سے مشتق ہے۔ تحدیث جس کے معنی مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں، یہ ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے
کہ یہاں تک کہ آدمی جو کسی پر احسان کرے گا اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ بات نا ہمارے آپ دیکھیں کہ سوشل ایک وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں پہ جاتے ہیں، کوئی شخص آپ کا کام کر دے، کوئی بات کر دے، آپ تھینک یو کہتے ہیں، وہ آپ پہ کیا لفظ اثر کرتا ہے کہ یہ شخص بہت تمیز والا ہے، یہ اس کو پتہ ہے، مینرز پتہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دین اسلام سے ملتی ہیں کہ ہم نے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے۔ اب ایک شخص آپ کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ رہا ہے، لیکن آپ اس کی کسی خوبی کو کنفرینس کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے گا تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دو۔ اگر اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں ہو تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ اب کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اپنے گھر کے اندر جو ہمارے ساتھ جو ہے بہت اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وقت دے رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے کاموں میں ہماری معاونت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پڑھائی کے اندر ہمیں وہ اسپیس دے رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا پڑھنا پڑھانا آسان ہو جاتا ہے، اور بھی دیگر ایسی چیزیں، لیکن ہمارے منہ سے پورے دن ان کے لیے کوئی دیگر کام کرتی ہیں، لیکن ان کاموں بجائے ہم کرنے کے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ تو تو انہوں نے کام کرنا ہے استاد۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے اس کے اہم نکات ہے تفسیر کی، حفظ کا سیشن ہی سٹارٹ ہوگا جس میں تقریباً 5 سے 7 منٹ آپ کے سامنے اس کی تلاوت لگائی جائے گی، اور تلاوت کے بعد پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جو ہے اس کی اب تلاوت لگائی جا رہی ہے، آپ اس کے الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھیں، پہلے سنیں پھر ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اب یہ لاسٹ ٹائم دوبارہ لگائی جا رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ یاد کریں گی۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث جی جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اس کے ساتھ ہی اب آپ اس کو یاد کرنا شروع کریں۔ ریکارڈنگ کو روک دیا جاتا ہے، اور اس میں جو طالبات کو یاد ہو وہ سناتی رہیں، اور جن کو پہلے سے یہ صورت یاد ہے تو وہ سابقہ صورت کو پریکٹس کر سکتی ہیں، مخارج کو پڑھ سکتی ہیں، اور یہاں پر اپنا سبق سنا سکتی ہیں۔ 45 منٹ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ انشاءاللہ
اگلی ہفتے اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھنے پڑھانے کے دوران ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔